डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमने सुना है बुज़ुर्गों के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में कि वो मुजाहिदा करते हैं, मुजाहिदा नफ्स करते हैं। तो आप ये बताएं कि हकीकत में ये मुजाहिदा नफ्स या मुजाहिदा असल में है क्या चीज़ है? मुजाहदा असल में कोशिश और काविश का नाम है। ये कोशिश और काविश क्या है? बंदे से रब से मुलाकात के दरमियान जितनी कोशिश और काविश होती है उसे मुजाहदा कहा जाता है। आप ये बताएं कि गौस पाक की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जवानी किन सख्त आजमाइशों के साथ थी? गौस पाक सरकार फरमाते, मैंने आलम शबाब में दरियाए दजला के करीब पत्ते खा के गुजारा किया है, बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए कि इबादत और रियाजत चलती रहे, सक्कत मौजूद रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके मुजाहिदात से, उनकी रियाजात से, उनकी इबादात से आज की ख़ास तौर पर जेन-ज़ी के लिए क्या पैगाम है? आज आप किसी भी नौजवान को देखें, वो बेजार नजर आता है, वो इख्तिलाफात का यूं समझे एक बंडल नजर आता है। क्यों? बस वो एक ख्याल की दुनिया में रहता है, तसव्वुर की दुनिया में रहता है। हकीकत में आने के लिए उसे सोबत सालिहीन चाहिए, उसे अफ़्व दरगुजर चाहिए, सलामती क़ल्ब चाहिए। ये फरमान है मेरे गौस पाक सरकार का रज़ी अल्लाह तआला अन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल रहमान। अल्लाह के कुर्ब का रास्ता आसान नहीं होता। ये रास्ता कुर्बानियों, सख्तियों, सब्र और नफ्स के ख़िलाफ़ मुसलसल जिहाद करने से हासिल होता है। अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की रज़ा को अपना लेता है तो फिर उसको ये रास्ता हासिल हो जाता है। और ऐसी ही शख्सियत जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, नफ्स पर काबू पा लिया, ऐसी ही एक शख्सियत जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। उन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में, अपनी जवानी को मखलूक की खिदमत में गुजारा। तो इसलिए अल्लाह ने उनको ये मकाम व मर्तबा दिया कि आज कई सदियाँ गुजरने के बाद भी उनका नाम उसी तरह ज़िंदा है। आज हम उनके मुजाहिदात पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कादरी साहब के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमने सुना है बुज़ुर्गों के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में कि वो मुजाहिदा करते हैं, मुजाहिदा नफ्स करते हैं। तो आप ये बताएं कि हकीकत में ये मुजाहिदा नफ्स या मुजाहिदा असल में है क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। मुजाहिदा क्या है? मुजाहिदा असल में कोशिश और काविश का नाम है। ये कोशिश और काविश क्या है? बंदे से रब से मुलाकात के दरमियान जितनी कोशिश और काविश होती है उसे मुजाहिदा कहा जाता है। अल्लाह के हुजूर और अल्लाह के कुर्ब में, कुर्ब करीम में जाने के लिए जो कोशिशें काविशें की जाती हैं वो मुजाहिदा होता है। उसका उसलूब क्या है? उसका तरीका क्या है? तरीका वही है जो शरीयत ने अता किया है, जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता किया है। इसके सिवा जितने भी तुरुक हैं वो मरदूद हैं। मकबूल और महबूब तरीका और तरीक़त फ़कत एक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा है। कुरान अज़ीज़ में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। रब ताला फरमा रहा है तुम हमारी पास आना चाहते वो लोग जो हमारी तरफ आना चाहते हैं और मुजाहिदा कोशिश और काविश करते हैं अल्लाह के हुजूर अल्लाह की बारगाह में जाने की, अल्लाह ताला उनके लिए राहें आसान फरमाता है, कई रास्ते खोल दिए जाते हैं। ये जो रास्ता है इसे तरीक़त कहा जाता है और ये जो कोशिश और काविश है इसे मुजाहिदा कहा जाता है। रब तक पहुँचने के गौस पाक सरकार फरमाते हैं अल्लाह तक जाने के लातादाद रास्ते हैं। फरमाया अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उनकी जितनी सांसों की तादाद है इतने ही रास्ते अल्लाह तक जाते हैं। और अल्लाह तक पहुँचने का सबसे आसान तरीन रास्ता अल्लाह की मखलूक को राज़ी करके ही पहुँचा जाता है। इसको मुजाहिदा कहा जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमने सोशल मीडिया पर और आम तौर पर आमिलीन को देखा है, वो कहते हैं कि महबूब आपके कदमों में जादू टूना करते हैं, सास बहू के झगड़ों के बारे में। तो मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है कि मुजाहिदा के इन्हीं चीज़ों का नाम है जो आमिलीन आज के दौर में बयान करते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया। हरगिज़ नहीं कि मुजाहिदे से मुराद ये दुनियावी गर्ज़ व गायत हो। सूफिया फरमाया करते हैं तालिबुद दुनिया मुअन्नसुन, तालिबुल उक़बा मुख़न्नसुन, तालिबुल मौला मुज़क्करुन। यही है दुनिया की तलब, उक़बा की तलब नहीं, सिर्फ अल्लाह की तलब के लिए। ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह। ये सूफिया के मुजाहिदात की मंजिल है। मुजाहिदा रास्ता है, मंजिल नहीं।
اور منزل راستے میں چلتے ہوئے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ بھی منزل نہیں ہوا کرتی. منزل وہی ہوتی ہے جب بندہ صاحب منزل ہو جائے. مجاہدے کی منزل جو ہے، اس کا ثمرہ جو ہے وہ فقط اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اللہ کے قرب قریب میں پہنچنا ہے. رؤیت باری تعالیٰ یہ صوفیاء کی منزل ہے، اور رضائے الہیہ صوفیاء کی منزل ہے. مجاہدات کا مطلوب و مقصود فقط اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. اس کے سوا جتنی غرض و غایت ہیں یہ سمجھیں کہ یہ اغراض ہیں. اور صوفیاء تو فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اگر آپ مطلوب دیکھیے، ان کا انداز عبادت کا دیکھیے، تو وہ تو کہتی ہیں کہ جنت کے لیے طلب کرنا اور عبادت و ریاضت و مجاہدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جنت ایک مخلوق ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے. مجاہدہ سے مراد عبادات ہیں، ریاضات ہیں. مجاہدے سے مراد اپنی پاک دامنی کی حفاظت ہے. مجاہدے سے مراد نیکی پہ استقامت اور گناہوں سے اجتناب ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے، گناہوں سے دامن بچائے رکھنا ہے، اور دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، ہمیشگی سے کے ساتھ آخری دم تک مجاہدہ کرنا ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال ہے. ایک نوجوان وضو کروا رہا ہے مرید، تو وضو کے دوران خلال نہیں کیا، خلال مکمل نہیں ہوا، تو جلدی سے پکڑ کے اس کا ہاتھ سے ہی داڑھی شریف کا خلال کر لیا. پوچھا حضور یہ تو مستحب عمل تھا، اگر نہ بھی کرتے تو وضو تو پورا ہو جاتا. فرمایا تمہارے نزدیک ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی محبوب کی کسی بھی سنت کو پیچھے نہیں رکھا، مرتے دم بھی کوئی بھی محبوب کی ادا مجھ سے جدا نہ ہو جائے. یہ صوفیاء کا مطلب وہ ہے، ان کا نظریہ، ان کا فکر، ان کا تخیل اور ہوا کرتا ہے. تو مجاہدے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جن پریاں قید کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ نے دیکھا عاملین، میں نے فلاں جنگل میں ایک چلہ کیا، اتنے جنات میرے قابو میں آ گئے. تم تو جنات کے طالب ہو، رب کے طالب تو نہیں ہو. اللہ رسول کے طالب تو نہ بن سکے، طالب صادق تو نہیں ہو. کوئی جنات چاہتا ہے، کوئی موکلین چاہتا ہے، کوئی اس طرح کی لایانی چیزیں چاہتا ہے، کوئی لوگوں کو چلا کشی کے بعد تعویذ لکھنا چاہتا ہے، کوئی تعویذ بیچ رہا ہے، کوئی موکل بیچ رہا ہے، کوئی جنات کا نام لے کے اپنی دکانداری بنا رکھی ہے. صوفیاء کا منصب یہ نہیں ہے، منہج یہ نہیں ہے، واللہ واللہ نہیں ہے. صرف اور صرف غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ مجاہدات کا مقصد اور مطلب اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، اور یہ دوام کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ چند دن مجاہدہ کیا اور بعد میں سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے، نہیں. جب نفس تنگ کرنے لگے تو فوراً اپنے آپ کو مجاہدات کی طرف لے آئیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک آج کل ہم نوجوانوں کی جوانی ہے جو دنیا کی چمک دمک اور رنگت میں گمی اور گلی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ غوث پاک کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی جوانی کن سخت آزمائشوں کے ساتھ تھی؟ انہوں نے اپنی جوانی میں کن کن سخت آزمائشوں کا سامنا کیا؟ جی، غوث پاک سرکار کی جوانی بڑی خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے. اور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی مشعل راہ ہے، آج کے نوجوان کے لیے ایک حسین پیغام اور میسج ہے. آپ فرماتے ہیں نفس جو ہے نا، نفس یہ گونگا، بہرا، اندھا، مجنون اور رب کا دشمن ہوتا ہے. اسے رب کا دوست بنانے کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں. اس نفس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے شریعت کی. جب شریعت کی لگام ڈلتی ہے، الفتح الربانی کے اندر غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اس نفس کو جب شریعت کی لگام ڈال دی جاتی ہے، یہ موتی ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے. قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی گناہ دونوں ہی القاء کر دی گئی بندے پہ. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ کامیاب ہوا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ مجاہدات سے ہوتا ہے. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں نے عالم شباب میں دریائے دجلہ کے قریب پتے کھا کے گزارا کیا ہے، بس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کہ عبادت اور ریاضت چلتی رہے، سکت موجود رہے. فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا لوگ مجھے مردہ متصور کرتے ہوئے میرے غسل کا اہتمام کرنے لگے، اور میں پھر اٹھا، پھر انہیں کہا کہ ابھی حیات باقی ہے. کہ آپ نے نفس کو اتنا مردہ کر دیا، اتنا مردہ کر دیا. نفس مردہ کیسے ہوتا ہے؟ وہاں تین چیزوں سے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. یہ تین چیزیں نفس کو مردہ کر دیتی ہیں. ان تین چیزوں کی کثرت ہو تو نفس پلتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان کو برے خیالات آتے ہیں. عالم شباب جوانی کے اندر انسان سرکش کیوں ہوتا ہے؟ اس کا نفس سرکش ہوتا ہے، اسے گناہ اور برائی کی طرف لے کے چلتا ہے. وہ نفس کو پاک کرنے کے لیے کیسے ہے؟ آپ اپنا ظاہر پاک کریں، آپ اپنی خلوت پاک کریں، آپ اپنی جلوت پاک کریں. آج کے زمانے میں یہ جو جینزی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ جلوت نہیں، خلوت نہ پاک ہوئی ہے ان کی. غوث پاک سرکار نے اپنی خلوت کو پاک رکھا ہے. رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد، رب کے سامنے پیش کیا ہے. ساری رات قیام فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں 13 سال بلا ناغا،
یہ آج کے نوجوان کے لیے پیغام ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا, آج کے اس قادری کے لیے پیغام ہے جو اپنے آپ کو قادری تو کہتا ہے, غوث پاک سرکار کی 11ویں کھاتا ہے, کھلاتا ہے, اس کے لیے بھی پیغام ہے. اور ان منکرین کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو غوث پاک کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو بھی یہ میرا میسیج ہے کہ دیکھیے غوث پاک سرکار کیا فرما رہے ہیں, 13 سال مسلسل کوئی شب ایسی نہیں گزری جس میں میں نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو. ایک شب میں مکمل قرآن کی تلاوت ہے. جو بندہ ساری رات پورا قرآن پڑھنے والا ہے, اس کی جوانی کتنی پاکیزہ ہوگی, وہ قرآن کے انوار و تجلیات کیسے اس پہ نازل ہوتے ہوں گے. جوانیاں پاک کرنی ہے تو غوث پاک کی جوانی ہمارے لیے مشعلہ راہ ہے, ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور وہ ہمارے سکون کی جا ہے. غوث پاک سرکار کی تعلیمات کیا ہیں کہ اس نفس کو مارنے کے لیے دوام کے ساتھ ہمیشہ کیا فرماتے ہیں, چند گھنٹے, چند منٹ, چند دنوں سے کہ مجاہدے سے نفس نہیں مرتا, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. کبھی بھی یہ آپ کے سامنے مخالف کھڑا ہو سکتا ہے, تو اس کو زیر کرنے کے لیے کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, اس کی عادت بنائے جوانی میں. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت میں بہت سی رعنائیاں, خوبصورتیاں, پاکیزگیاں, طہارت, تطہیر آپ کو نصیب ہوگی. آمین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے صوفیاء اور بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, کہ آپ نے اپنی جوانی میں اور اپنی زندگی میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں, ویرانوں میں اللہ کی عبادت کی, مجاہدات کیے. تو ان واقعات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعات مستند ہیں؟ جی, مجاہدہ کیا ہے, غوث پاک سرکار کے مجاہدات کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا بغیر مجاہدات کے جو ہے ولی کامل نہیں ہو سکتا. مجاہدے کی 2 چیزیں ہیں, فرمایا اکتساب علم اور اس پہ عمل. آج ہمارے ہاں بھی رواج یہ ہے, نہ علم پڑھنا پڑے, نہ مجاہدہ کرنا کرے, نہ ہی چلا کشی کی ضرورت پڑے, بس پکی پکائی مل جائے, بس کسی نے میرے اوپر تھاپی دی اور میں ولی بن گیا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہرگز نہیں ہے. غوث پاک سرکار کو جتنی نسبتیں حاصل تھیں, آپ کوئی مجاہدہ نہ کرتے, آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ بھی ڈالتے. وہ مادر ذات عالم دین بھی تھے, ولی اللہ بھی تھے, انہیں حضوری والا اور علم لادونی نصیب تھا, میسر تھا, وافر تھا ان کے پاس. یوں سمجھیے وہ مقام امی پہ بھی متمکن تھے, لیکن انہوں نے بعد کے آنے والے صوفیاء کے لیے ایک اسلوب, ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ غوث الاعظم جیلانی انہوں نے مجاہدات نہیں کیے, انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, انہوں نے شب بیداری نہیں کی, سجدہ ریزی نہیں کی, ان کے زندگی کے ماہ و سال تو عبادت اور ریاضت میں نہیں گزرے, جبکہ ان کا ظاہر و باطن پاک ہے, وہ سادات اکرام میں سے ہیں. ان کو تو اللہ نے اپنی جناب سے تطہیر عطا فرما رکھی تھی. وہ کچھ بھی نہ کرتے تو پھر بھی وہ ولی اللہ تھے, ولیوں کی اولاد تھے, وہ سادات تھے, حضور کی نسل پاک کے امین ہیں. تو وہ ان کو تو اللہ نے اتنی نسبتیں اور اتنی کرامات پہلے ہی عطا کر رکھی تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈال کے بعد والوں کے لیے ایک حجت قائم کی ہے کہ مقام و مرتبہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو, لیکن اپنے آپ کو مجاہدات میں ڈالتے رہیں. غوث پاک سرکار کے جو مجاہدات کے بیابان جنگلوں کے اندر جو مجاہدات ہیں وہ حق ہیں. آپ کے متعلق ملتا, آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کئی روز تک بھوکا رہتا. عراق کا کوئی بیابان ایسا نہیں ہے جس میں میں نے چلا کشی نہیں کی, اور کئی ویرانے, برج اجمی مشہور تھا جہاں آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے. مشہور ہو گیا کہ یہاں ایک اجمی نوجوان ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے, گریہ وزاری کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں میری والدہ جو میرے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے جو پیسے بھیجا کرتی, اسی سے ہی میں اپنے طعام کا اہتمام کرتا, کسی سے نہ لیتا. سب سے پہلے حمیت, دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کمائی حلال ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک آج کے پیران نظام کے لیے, آج کے سالکین طریقت کے لیے, آج مریدان کے لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ کھانے پینے کا اہتمام کرنے سے پہلے یہ بھی مجاہدے کا حصہ ہے. حلال کھانا ہے, حلال کمانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ملے کھا پی جائیں, نذرانے مل رہے ہیں کھا پی جائیں. بادشاہ وقت نے نذرانہ پیش کیا تو لینے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا یہ اشرفیہ دبائیں تو خون نکلنے لگا. آپ نے فرمایا بازی خلیفہ اگر میں چاہوں تو یہ خون تمہارے محلات تک جا سکتا ہے, لوگوں کا خون چوس کے ہمیں نذرانے دیتے ہو, ہم نہیں لیں گے. یہ آپ کے یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. اور مجاہدے کا دوسرا حسین تفسیر یہ بھی ہے, ایک روز سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک بڑھیا کے ہاں مہمانداری ہوئی. لوگوں کو پتا چلا, گورنر نے کہا آپ گورنر اس میں آئیں, آپ نے انکار کیا. بڑھیا کی جھونپڑی میں رات گزاری, گزارنے کے بعد جتنے نذرانے میسر آئے سارے کے سارے اس بڑھیا کو دے دے. ایک شب پہلے وہ اس علاقے کی سب سے غریب خاتون ہے اور اگلی شب سب سے امیر بن جاتی ہیں. غوث پاک سرکار کا یہ بھی مجاہدہ ہے
کہ ہدیے نذرانے صرف اپنے پاس نہیں رکھنے، غربا میں بھی تقسیم کرنے، مریدین میں بھی تقسیم کرنے۔ مرید سے ہدیہ صرف لینا نہیں بلکہ غوث پاک سرکار کی شان یہ بھی ہے دینا بھی ہے، عطا بھی کرنا ہے۔ وہ تو ویسے لجپال ہیں، وہ تو سخی ہیں، وہ سخی ابن سخی ہیں، وہ تو عطا کرنے والے، وہ ان نانا کی اولاد پاک میں سے ہیں جو قاسم کائنات ہیں۔ اللہ نے آپ کو حضور غوث پاک سرکار کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا مظہر عتم بنا کے بھیجا ہے، اور ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، سرکار نے غوث پاک سرکار کو عطا فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کے بارے میں تذکرہ کیا، اور ایک طرف ان کی جوانی ہے جو مجاہدات سے بری ہوئی ہے، ان کی جوانی ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے میں مصروف ہے، ایک طرف ہماری جوانی ہے جو دنیا کی آسائشوں سے لبریز ہے، دنیا کی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے مجاہدات سے، ان کی ریاضات سے، ان کی عبادات سے آج کی خاص طور پر جین زی کے لیے کیا پیغام ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا کہ آج کے جنزی کے حوالے سے غوث پاک سرکار کی سیرت کیا ہے۔ آپ کے فرمودات جو ہیں الفتح الربانی کے اندر آپ نے ارشادات فرمائے ہیں نوجوانوں کے لیے خاص کر، فرمایا میرے مرید اے سالک، تمہارے لیے یہ ہے اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو تو صحبت صالحین اختیار کرو۔ آج کے جنزی کے لیے سب سے بڑا علاج اس کا صحبت صالحین ہے۔ یہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، ان کی ضد، ان کا مزاج، ان کا بس زبان پہ انکار ہے، کسی کو نہیں ماننا، یہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، کسی کو ماننا نہیں چاہتے۔ لیکن فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ عافیت ہو صحبت صالحین اختیار کرو۔ دوسرا فرمایا سلامت قلب۔ سلامت قلب کیا ہے؟ قلب کے اندر جب بھی کوئی ایسی شرارت محسوس کرو، کوئی کیفیت محسوس کرو جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، تو فرمایا اس کا سدباب کرو۔ تیسرا فرمایا عفو و درگزر۔ فرمایا مرید کے اندر عاجزی انکساری اتنا ہونا چاہیے کہ ہر بات پہ عفو و درگزر کرے۔ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مقدس رشتوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ماں باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے نزدیک سب قصوروار ہیں، میں اکیلا ٹھیک ہوں۔ آج آپ کسی بھی نوجوان کو دیکھیں وہ بیزار نظر آتا ہے، وہ اختلافات کا یوں سمجھے ایک بنڈل نظر آتا ہے۔ کیوں؟ بس وہ ایک خیال کی دنیا میں رہتا ہے، تصور کی دنیا میں رہتا ہے۔ حقیقت میں آنے کے لیے اسے صحبت صالحین چاہیے، اسے عفو و درگزر چاہیے، سلامتی قلب چاہیے۔ یہ فرمان ہے میرے غوث پاک سرکار کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہماری جوانیاں پاک کر دے، پاکیزہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بن نفس کو جہاد اکبر قرار دیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل جہاد ہے۔ جب بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔